बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम यसअलूनका। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आशरा ज़िलहज्जा की फजीलत के मुतालिक, कुर्बानी के मुतालिक, तकबीरात तशरीक वगैरह के मुतालिक। नाज़रीन, आशरा ज़िलहज्जा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कसम उठाई है उसमें इन 10 दिनों का भी जिक्र है, और ये 10 दिन वो दिन हैं जो कि बहुत सारी इबादतों पर मुश्तमिल है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम सुन्नत को हम जिक्र करते हैं। इसमें लाखों हाजी काबतुल्लाह के पास जमा होकर हज का फरीज़ा अदा करते हैं। इसके अलावा हम इंशाअल्लाह जो मज़ीद अहकाम है तकबीरात तशरीक वगैरह उस पर भी बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब। ज़ियाउद्दीन साहब आप मुफ्ती जामिया अशरफिया के आप बखूबी जानते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल हमारे इस प्रोग्राम का हमारे नाज़रीन को हमें आप ये फरमाएं कि जो ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं जो आशरा ज़िलहज्जा कहलाते हैं, इस्लाम में क्या इसकी कोई फजीलत है अहादीस में, कुरान में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरा ज़िलहज से मुराद यानी ज़िलहज जो कमरी तारीख़ के एतबार से इस्लामी तकवीम में 12वां महीना है, और इसके जो इब्तिदाई 10 दिन हैं ये अशरा ज़िलहज कहलाते हैं, क्योंकि जो हज का मौसम है वो इससे पहले के 2 महीने शवाल, ज़िलक़ादा और फिर ज़िलहज के ये 10 दिन ये ज़माना हज कहलाता है। तो ये जो 10 दिन हैं ख़ास तौर पर इसकी फजीलत अहादीस में मनक़ूल है। कुरान करीम में भी वल फज्र व लयालिन अश्र 10 रातों की कसम खाई गई है। उससे मुराद ये ज़िलहज की 10 रातें हैं, यानी इनकी फजीलत और बरतरी की वजह से, इनके मोहतरम होने की वजह से इसकी कसम खाई गई है, जो इसकी फजीलत की तरफ इशारा करता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने इरशाद फरमाया, इंसान का कोई भी अमल जो है मोमिन का वो इतनी फजीलत नहीं रखता जितना कि उसका वो अमल फजीलत रखता है वो जो ज़िलहज की इन 10 दिनों में करता है। वो इस एतबार से इन 10 दिनों की फजीलत ज़्यादा है। इसमें लोगों को आमाल का अहतमाम करना चाहिए, ख़ास तौर पर रोज़े की इसके अंदर फजीलत है, रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर होता है। और फिर ख़ास तौर पर जो 9 ज़िलहज का रोज़ा है जिसको हम यौम अरफा कहते हैं, उसकी भी फजीलत है, बल्कि उसकी फजीलत हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। जो अरफा का रोज़ा है, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि उसकी वजह से रोज़ेदार के 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा के गुनाह माफ़ हो जाएँ। जी, युकफ़िर सनत अल्लती क़ब्ला व सनत अल्लती बादा, यानी 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा। तो इस एतबार से इसकी फजीलत है, और बाकी दीगर अमाल भी इसके अंदर हैं। उनसे एक अहम सवाल इस हवाले से ये भी है कि ये तो सब जानते हैं कि अरफा के दिन की फजीलत है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उमूमन हमारा और सऊदी का जो इस्लामी तारीख़ है उसमें एक दिन का फ़र्क होता है, तो क्या जो पाकिस्तान में अरफे का दिन होगा, पाकिस्तान में या हमारे यहाँ दूसरे जो करीबी ममालिक है जिनका उमूमन जिनका जो तक़वीम है या कैलेंडर है वो सऊदीया के से एक दिन बाद है, तो क्या हम सऊदीया के हिसाब से यहाँ अपना 9 कब अरफे का दिन मनाएंगे या अपने 9 ज़िलहज्जा पर अरफे का दिन मनाएंगे? देखें, इसमें हर जगह की जो अपनी तक़वीम है, अपने औकात कार हैं, उसका एतबार होगा। ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में ये तो मुमकिन नहीं है ना कि पूरी दुनिया में एट अ टाइम दिन हो जाए जी या एट अ टाइम रात हो जाए। ज़ाहिर है औकात का फ़र्क है, और फिर मताले का भी फ़र्क है। कहीं पे चाँद पहले नज़र आ जाता है, कहीं पे बाद, और ये एक मुशाहदाती चीज़। जी, तो 9 ज़िलहज का ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि 10 को तो रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है ना, हदीस में मना है। तो इसलिए 9 ज़िलहज को ही रोज़ा रखा जाएगा, और वो हम अपने एतबार से उसको देखेंगे, जो हमारे यहाँ जो उसकी तारीख़ बनेगी उसी एतबार से। सऊदीया में 10 ज़िलहज्जा हो, हम यहाँ 9 ज़िलहज्जा का हिसाब। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि सऊदीया की अपनी तरतीब है, अपना मतला है, वो अगर उनके साथ हमारा फ़र्क पड़ता है तो हम उसी फ़र्क के साथ चलेंगे। एक अहम इबादत जो इन दिनों में हम करते हैं वो तकबीरात तशरीक है। ये तकबीरात क्या है और ये वाजिब है और किस पर वाजिब है और कब से कब तक वाजिब है? तकबीरात तशरीक यानी जो 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज से लेकर 13 की असर तक 23 नमाज़ों का ये वक्त है, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इनको तकबीरात तशरीक कहते हैं। ये फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़े जाएंगे। ये मर्द भी पढ़ेगा, औरत भी पढ़ेगी, मुकीम भी पढ़ेगा, मुसाफिर भी पढ़ेंगे। कम से कम एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से तकबीर पढ़ना वाजिब है। इसमें आम तौर पर जो गलती होती है वो ये है कि लोग या तो पढ़ते नहीं हैं, ज़ाहिर है कि नहीं पढ़ना ये गुनाह है, पढ़ना वाजिब है, पढ़ेंगे,
اور بعض لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، تو اس کو اونچا پڑھنا بھی واجب ہے، تو دونوں باتوں کا خیال کرنے سے۔ جی صاحب اس بات پہ بھی روشنی ڈالے کہ کل ایک بندہ میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تکبیرات واجب ہے یا سنت ہے، تو اگر یہ واجب ہے تو کیوں واجب ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کو یاد کرو۔ اصل بنیاد تو اس کی دلیل یہی ہے، اور پھر اسی معمول امت کے اندر معمول چلایا، صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اور ایک ظاہر کہ امر جو ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے کم سے کم، تو اس بنیاد پہ اس کو واجب قرار دیا گیا اور اس کا امت کا اس پہ تعامل چلا رہا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے وجوب کی۔ جی ہم اگلے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی صاحب قربانی کے متعلق فرمائیں، تقریباً فضائل وغیرہ سے تو سب واقف ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر واجب ہے۔ اور نصاب کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کے ناراضگی کا اظہار ہے یہ کسی ایسے امر پہ ہو سکتا ہے کہ جو لازمی ہو، ورنہ آپشنل چیز میں نبی علیہ السلام اس طرح کی سخت وعید ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ ایک صحابی نے قربانی کر لی نماز ہونے سے پہلے، جو عید کی نماز تھی اس سے پہلے قربانی کی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں، تم دوبارہ قربانی کرو۔ تو ظاہر یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قربانی واجب ہے، اگر یہ واجب اور لازم نہ ہوتی تو پھر آپ اس کو دوبارہ حکم نہ کرتے، خاص طور پر تنگی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس اتنے اسباب بھی نہیں تھے، تو یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ اور باقی جو وسعت ہے نصاب کی جو ہم نے بات کی، تو وہ اسی حدیث کو فقہاء کرام نے بنیاد بنایا کہ وسعت کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کسی آدمی کو ہم یہ کہیں کہ اس پہ قربانی واجب ہے، تو اس کے اندر وسعت کے اندر وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اس کی ضرورت زکوٰۃ کے نصاب، جی زکوٰۃ کے نصاب کے لیے ہم نے جو کرائٹیریا مقرر کیا ہے جو اس کے لیے وہ ہے، وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اتنی مالیت کے برابر ہے، کسی کے پاس 5 چیزیں یا ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہوں، مجموعی طور پر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اور آج کل تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو 5-6 لاکھ تک، تقریباً 5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ بن رہی ہے وہ چاندی کی۔ اور یہ 5 چیزیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، اور نقد جو آپ کے پاس کرنسی ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد مال تجارت ہے، اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد اشیاء، یعنی ایسی ایکسٹرا چیزیں جو آپ کی روٹین میں نہیں آ رہی، سال بھر آپ استعمال، سال بھر میں آپ استعمال نہیں کرتے، ایکسٹرا، جیسے کسی کے پاس 2 مکان ہیں، کسی کے پاس جو ہے وہ زمین ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ گھر میں بعض اوقات ایسے اسباب پڑے ہوتے ہیں، برتن ہیں، بستر ہے، کپڑے ہیں، جو سال میں ایک بعد دفعہ بھی استعمال نہیں ہو رہے، تو یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد کہلائیں گی۔ جی بہت سارے لوگ قربانی کے موقع پر، ہمارے بہت سارے جو لادین لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم اتنا سارا پیسہ کیوں جانوروں کے ذبح کرنے پہ لگائیں، یہ پیسے ہم کیوں نہ ہم اس سے اور کوئی فلاحی کام کریں۔ تو ان لوگوں کی یہ بات درست ہے یا درست نہیں، اور اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی مجھے تفصیل سے بات کرنی پڑے گی۔ جی یعنی ایک تو اس کا تحقیقی جواب ہے، ایک الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب تو اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قربانی ایک عمل ہے، جی، اور ایک ہمارا یعنی دینی فریضہ ہے، جی، اور اس میں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، جی، تو یہ ایک عبادت ہے، اور عبادات کو کبھی بھی عقل کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جاتا، جیسے ہم اس کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو اس دین محمدی کے اندر بھی باقی رکھا۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ہاں جی، ماذی حاضی الاضاحی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جو جانور کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہی فصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو اون والا جانور ہے جیسے یعنی بیڑ وغیرہ ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس پہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یعنی اس بیڑ کے
جو اون ہے اس کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو یہ ثواب کا کام ہے اور نیک عمل کا کام ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن قربانی کے عمل سے زیادہ کسی دوسرے عمل کا ثواب ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کی روایت ہے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله احب الى اللہ من احراق الدم وانه لا یاتی بقرونها واشعارها واظلافها. یعنی جو بنی آدم عمل کرتا ہے یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دنوں میں تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو قربانی سے بڑھ جائے. تو قربانی کے دن قربانی کے عمل کا ہی سب سے زیادہ ثواب ہے. تو اصل مقصد تو اس کا عبادت ہے، ثواب ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے پیچھے بہت ساری حکمت اور فلسفے رکھے ہیں. تو یہ جو لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ پیسے جو ہیں کسی غریب کو دے دیں، یہ سوال بھی عام طور پر لوگوں کو قربانی کے وقت یاد آتا ہے. یہ ان کو اس وقت یاد نہیں آتا کہ جب وہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، ناچ گانوں کے پروگرام کرتے ہیں، میوزیکل کنسرٹس کرتے کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ایسے فضولیات ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی سطح پہ فضولیات ہوتی ہیں. تو ہر جگہ پہ اس قسم کی فضولیات ہو رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس قربانی کو دیکھیں تو اس کے یعنی ایک پورا ایک معاشی سرکل ہے اس کے اندر، معاشی سرکل بھی ہے، یعنی فلاحی بھی ہے. دیکھیں اب آپ جو لوگ جانور رکھ رہے ہیں پورا سال، وہ ایک پوری معیشت کا ایک پورا بڑا حصہ ہے، وہ لوگوں کی گزر بسر اس کے اوپر ہے. وہ جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ ٹرانسپورٹ کا سسٹم متحرک ہو رہا ہے، مزدور متحرک ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ پورا پھر وہ اس کے بعد اس جانوروں ذبح ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی کھالیں ہیں. تو ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے. اگر آپ اس پہ ایک ریسرچ کریں، اس کو صحیح غور سے دیکھیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں جن کو اگر آپ شاید یہ ڈائریکٹ پیسے دیتے تو وہ فائدہ نہ ہوتا. تو ظاہر ہے کہ ایک سرکولیشن ہو رہی ہے نا، ایک پوری سرکولیشن ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ جو بات لوگ کر رہے ہیں یہ ایک سطحی بات ہے، یہ ایک یعنی پس ذہنیت کی بات ہے. تو اصل اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم شوق سے پورا کر رہے ہیں. تو ہمیں جو غریبوں کی مدد ویسے کرنی چاہیے، اس کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ غریبوں کی مدد کرنے کی تو اسلام نے خوب ترغیب دی ہے، چاہے وہ یتیم کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمسائے کی شکل میں ہو. قرآن کریم تو اس بات کی بار بار تاکید کر رہا ہے کہ بھئی مساکین ہیں، ذوی القربہ رشتہ دار ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو اس کے ساتھ آپ مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ قربانی کو نہ جوڑیں آپ. جی ماشاء اللہ مفتی صاحب، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. مفتی صاحب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانور کی عمر کو دیکھیں گے، دانتوں کو دیکھیں گے، دوندا ہونا وغیرہ. اس حوالے سے یہ بھی ساتھ وضاحت فرمائیں کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، کہ اس میں جو دوندا وغیرہ ہونا ہے اس میں دانتوں کا اعتبار ہے یا عمر کا اعتبار ہے؟ دیکھیں قربانی کے ایک تو جانور جو ہے وہ منصوص جانور ہیں. منصوص کا معنی یہ کہ جو احادیث میں جن جانوروں کا ذکر ہے تو انہی جانوروں کو ذبح کیا جائے. اس میں آپ 4 قسم کے جانور یاد رکھ لیں. ایک تو دمبا، بیڑ وغیرہ، یہ ایک جنس ہے. دوسری جنس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گائے وغیرہ کی، جس میں گائے ہے، بھینس ہے، پھر اسی طرح اونٹ ہے، پھر اسی طرح جو بکری کی اقسام ہے. تو یہاں بہت سارے یہاں اس کی بھی وضاحت فرمائیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک پوری نوع ہے، پوری ایک جنس ہے. جی تو جب ہم بقر کا لفظ بولتے ہیں تو عربی میں بقر کا لفظ جو ہے وہ گائے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بھینس کے لیے بولا جاتا ہے. دونوں پر بھی لفظ، وہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی قربانی بات درست نہیں ہے، تبھی تو ہم دونوں کا دودھ پیتے ہیں. ظاہر ہے ہم دودھ بھی دونوں کا پیتے ہیں، چلیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بہرحال عربی لغت کے اعتبار سے اور باقی یہ کہ عرب کے اندر چونکہ بھینس تھی نہیں نا اس وقت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی بھئی وہ تھی نہیں، وہاں پہ جو چیز نہیں تھی آپ اس کو کیسے کہیں گے بھئی آپ اس کی قربانی ہوتی تو ہم کریں گے. لیکن یہ جب بقر کا لفظ آ گیا تو اس کی جنس اور بھی ثابت ہے، بہت سارے سلف سے قربانی کرنا ثابت ہے. اس کو یہ بات کہنا کہ بھئی اس کی قربانی نہیں تو غلط بات ہے. باقی جہاں تک قربانی کی عمر کا تعلق ہے تو اس میں جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکری ہے، دمبا ہے، بیڑ ہے، اس کے لیے کم سے کم جو عمر ہے وہ 1 سال ہے، 1 سال قمری. ٹھیک ہے نا جی. ہاں البتہ اس میں دمبے وغیرہ کے اندر یہ بھی گنجائش ہے کہ بعضوں کا دمبا 6 ماہ سے زیادہ کا ہے اور وہ اچھا خوب فربا ہے، موٹا ہے، اور وہ 1 سال کے جانوروں جتنا لگتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن بکری وغیرہ میں گنجائش نہیں ہوگی. پھر جو بڑے جانور ہیں جس میں آپ کی گائے آ گئی، بھینس آ گئی، اس کے لیے ہاں جی بیل وغیرہ جو بھی اس کی اقسام ہیں،
اس کے لیے عمر جو ہے کم سے کم 2 قمری سال ہونے چاہیے جی ٹھیک ہے. اور اونٹ کے لیے جو ہے 5 سال ہے. اصل یہ اعتبار عمر کا ہے. اصل اس اعتبار اس میں عمر کا ہے. بعض اوقات عمر کے لیے جو ظاہری علامات ہیں جیسے دانتوں کا نکل آنا وہ ایک ظاہری علامت ہے. آپ اس ظاہری علامت سے یہ مدد تو لے سکتے ہیں کہ آپ معلوم کریں کہ بھئی جانور کی عمر کتنی ہے کتنی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ جانور خریدیں گے تو ان چیزوں کو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن جہاں آپ کو یقین ہے کہ بھئی جانور کی عمر پوری ہے گو کہ اس کے دانت پورے نہیں آئے تو قربانی اس کی ہو جائے گی. مثلا بعض اوقات کسی نے گھر کا اپنا جانور پالا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس اس کی اتنی ایج ہو گئی ہے, تو اب اگر دانت پورے نہیں بھی ہیں تو دانتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ایک ظاہری علامت ضرور ہے. اگر آپ کو کہیں تسلی نہیں ہوتی تو آپ چھوڑ دیں اس جانور کو نہ کریں, لیکن جہاں آپ کو تسلی ہے یقین ہے تو آپ بے شک کریں. اصل اعتبار اس میں عمر کا ہے. بعض لوگ مل جل کر مشترکہ قربانی کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کوئی شرعی احکام ہے؟ دیکھیں جو بڑا جانور ہے جیسے اونٹ ہے, گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, جو بھی ہے اس میں میکسیمم جو ہے 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میکسیمم ہے. 7 سے اگر 8 حصے ہوں گے پھر قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. 7 سے کوئی کم حصے رکھتا ہے مثلا اس میں گنجائش ہے بشرطے کہ ہر شریک کا حصہ 1 یعنی 7واں حصے سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی مثلا مثال کے طور پہ 3 لوگ مل گئے, 3 میں سے یعنی ہر ایک نے 2 حصے رکھ لیے, 6 حصے ہو گئے. ایک حصہ کسی نے رکھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا, تو ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ 2 سے زیادہ ہے. بہرحال 1 سے تو بہرحال ہے ہی زیادہ, 2 حصے ہو گئے تو سب کی قربانی ہو جائے گی. البتہ کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں لوگ زیادہ ہیں اور انہوں نے جو حصے رکھے ہیں اس میں سے کسی کا حصہ آدھا ہے, 7 سے کم ہے, اس طریقے سے. یعنی سالسی کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کہ 8 لوگ شریک ہو گئے, یہ مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. 6 لوگوں کا پورا حصہ ہے اور 2 جو لوگ ہیں 7واں اور 8واں انہوں نے ایک حصے کو آدھا کر دی, تو اب کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں قربانی کا حصہ جو ہے کم سے کم ایک ہو, پورا ہو, اس سے کم نہ ہو. قربانی کا وقت کیا ہے, کب سے کب تک قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کا جو وقت ہے ذبح کرنے کا وہ یعنی جو 10 ذی الحج ہے اس کا دن شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے, صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ عید کی نماز ہوتی ہے, تو عید کی نماز کے بعد ہی جانور کو ذبح کیا جائے گا, اس سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ قربانی کا جو وقت ہے یہ 12 اور 12 کے عصر تک رہے, 3 دن ہیں, 10, 11 اور 12 کے شام تک. جیسے 12 کی شام ہو جائے گی قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. اب اس پورے وقت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. البتہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت قربانی کرنا مکروہ ہے. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا, بعضوں کا غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ نے بات کی تو مجھے ایک عذرائے تفنن ایک بات یاد آ گئی کہ پاکستان میں تو اب بھی ممکن ہے کہ آپ زیادہ ذبح کریں اور لائٹ چلی جائے. تو بہرحال یہ اس کے پیچھے یہ ایک فلسفہ ہے. اگر وہ آپ کو انتظام ہے اور رات کو ذبح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ممالک میں یہاں قربانی کرتے ہیں, ان کے یہاں شاید ابھی عید کا یہ جو وقت ہے کہ عید کا دن وہاں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, اس کا بھی فرق پڑتا ہے؟ جی ضروری ہے کہ وہاں بھی قربانی کا وقت ہوا ہو اور یہاں بھی قربانی کا وقت. مثال کے طور پر امریکہ میں بھی عید ایک ہی دن ہے اور پاکستان میں بھی ایک ہی دن ہے, تو امریکہ میں تو ہماری جب عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں تو ابھی رات ہے. بالکل ڈفرینس ہے 8, 9, 10 گھنٹے کا یا 5, 6 گھنٹے کا جہاں ڈفرینس ہے. تو آپ نے اس وقت کا خیال کہ مثلا جو یو کے سے آپ کے پاس قربانی کر رہا ہے اور ایک ہی دن سیم ڈے میں آپ کا وہ ہے عید ہے فار ایگزامپل, تو اب وہاں جو 5 گھنٹے کا فرق ہے تو آپ نے اس 5 گھنٹے کے گھیپ کو رکھنا ہے تاکہ وہاں دن شروع ہو جائے. تو اس کے بعد آپ ان کی قربانی کریں, اس سے پہلے جائز نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ان کے پاس تو بھی وجوب ہی نہیں آیا نا. تو ایک تو یہ اس بات کا خیال. اسی طرح جو ٹائم ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا بھی فار ایگزامپل وہاں ایک دن عید پہلے ہے, آپ کے پاس ایک دن عید بعد میں, تو اب آپ تیسرے دن کر رہے ہیں, ان کا تو چوتھا دن ہو گیا, تو بھی قربانی جو ہے خطرے میں پڑے گی. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے دن قربانی کریں جیسے ہمارے پاس دوسرا دن ہے, ٹھیک ہے نا, یا پہلا دن ہے اور وہ ہم سے آگے ہیں, تو اس آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی قربانی پہلے دوسرے دن کر لیں. بہت سارے لوگ مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں,
تو اس کی کیا حیثیت ہے مرحومین کی طرف سے قربانی؟ دیکھیں مرحومین کی طرف سے جیسے دوسرے اعمال کا وہ کرنا جائز ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اسی طرح آپ ان کی نیت سے قربانی کر لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچا دے، ان کے درجات بلند کر دیں، جائز ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب 2 مینڈے ذبح کیے تو آپ نے اس میں فرمایا کہ ایک یعنی آل محمد کی طرف سے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اب وہاں تو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان کی طرف سے قربانی کی۔ پھر بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ وصیت فرمائی کہ تم میری طرف سے قربانی کیا کرو۔ تو اس لیے یہ جو قربانی ہے ایک نیک عمل ہے، ظاہر ہے جیسے دوسرے نیک اعمال کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مسائل تو خیر بہت سارے ہیں، لیکن جو قربانی کا گوشت کیا اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے یا خود بھی اس میں کتنا کھا سکتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 حصوں میں کرنا ضروری ہے۔ بہتر تو یہی ہے، مستحب عمل ہے کہ جو آپ کے پاس آپ کے حصے میں جو گوشت آ رہا ہے اس کے 3 حصے بنا لیں آپ۔ ایک حصہ مستحب عمل ہے یہ، ایک حصہ آپ خود کھائیں، ایک حصہ آپ رشتہ داروں میں بانٹ دیں، ایک حصہ جو ہے وہ آپ غریب غربا کو دے دیں۔ یہ مستحب بہتر عمل ہے تاکہ آپ کی اس خوشی میں سب لوگ شریک ہو جائیں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے رشتہ دار نے قربانی کی میں اس کو نہیں دے، یہ غلط ہے۔ وہی مقصد یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں، اس سے ایک دوسرے کو خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو ضرورت ہے یا اس کو نہیں ہے، یہ بات نہیں دیکھنی چاہیے، اس میں تقسیم کرنا چاہیے۔ تو مفتی سے بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اہم مسائل کی وضاحت کی۔ ناظرین، یہ آج کے اس پروگرام کے کچھ اہم مسائل تھے جس پر مفتی صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ہم سب کو اس مبارک موقع پر جو ہماری طرف جو احکام متوجہ ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں قربانی کے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔